अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल यह है कि साथ मैं हूँ मारिया मेमन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख रशीद ने मुसम्मम इरादा कर लिया है कि लॉकडाउन होकर रहेगा इस्लामाबाद का। यहाँ पर कुछ सवाल जन्म लेते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये धरना कितने दिनों चलेगा। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों के बगैर ये कितना सस्टेनेबल होगा और क्या ये कामयाब हो पाएगा या नहीं। सवाल ये भी है कि हुकूमती कैंप में इस वक्त क्या हिकमत अमली तय हो रही है और क्या ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शेख रशीद उससे बाखबर हैं या नहीं। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के। कोई भी लगी लिपटी बात नहीं करते और साफ साफ खरी खरी बात करते हैं। उनसे हम इन सवाल के जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शेख साहब, पहली को केस लग गया है, दो को आप लॉकडाउन कर रहे हैं। इमरान खान कहते थे या हिसाब दो या इस्तीफा दो, तो इंतजामिया हरकत में आ नहीं गई अदालत। देखें, अदालत भी हरकत में आए, उसे आना चाहिए। अदालत का काम है, सड़कें भी हरकत में आए, इलेक्शन कमीशन भी आए। और हम जो है हमने अब फैसला कर लिया डू एंड डाई टू 2 नवंबर। अच्छा। हम वार्म अप जलसा और रैली करेंगे जी 28 अक्टूबर को लाल हवेली से शाम 3 बजे, और उसके बाद हम उनको सी ऑफ करेंगे खान साहब को इस्लामाबाद तक। और एक तूफान होगा, ऐसा तूफान होगा कि लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि 2 तारीख को क्या होने जा रहा है। अच्छा, तूफान लेकर आ रहे हैं आप इस्लामाबाद में, तो वो तो कहते हैं कि जी तो दुश्मनों की बात होती है कि हम शहर बंद कर देंगे, हम तूफान ले आएंगे, तो पाकिस्तान के खैर खा तो नहीं है फिर। परवेज रशीद साहब चोर दरवाजे से भाग रहे हैं। पीसी में प्रोग्राम किया, चोर दरवाजे से भागे। वो चाइनीज का प्रोग्राम किया, चोर दरवाजे से भागे। कोई 5 दिन से मीडिया को फेस कर रहे हैं, उसको कुर्बानी का बकरा पेश कर दिया एक ब्यूरोक्रेट को। उनको वो बकरा कबूल है या नहीं कबूल है, इसका फैसला भी मंडे हो जाएगा। ये फैसला हो जाएगा कि ये बकरा मंडे या ट्यूसडे तक ये कबूल है या नहीं कबूल है। और शवाहिद सारे मुकम्मल हैं। नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सालमियत का रिस्क, कौमी सलामती के खिलाफ साजिश करना मुल्क से गद्दारी है, और गद्दारी के मुकदमे कायम होने चाहिए कौमी गद्दारों के पास जिन्होंने कौमी सलामती को लीड किया है। अच्छा, कुर्बानी अगर दे दी तो उनके फिर एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आएगी शेख साहब। मैं ये नहीं कह सकता। जिस आदमी की कुर्बानी देने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में कह सकता हूं कि वो सुल्तानी गवाह बनेगा। उसने नया कट्टा खोल दिया है। उसने कहा मुझे कुर्बान करोगे तो मैं सबको कुर्बानी की भेंट चढ़ा दूंगा। मेरा बयान तारीखी बयान होगा, और उसका बयान बुनियादी ये है कि हम सारे एक आदमी के एक्शन पे काम करते हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं है। वो आदमी है जनाब नवाज शरीफ साहब। ये सारा काम नवाज शरीफ साहब ने किया है। अगर उस ब्यूरोक्रेट को पेश किया गया, उसकी कुर्बानी दी गई, तो आप यकीन जाने एक छोड़ के 2 ब्यूरोक्रेट सुल्तानी गवाह बनेंगे। 2 ब्यूरोक्रेट सुल्तानी गवाह बनेंगे। लेकिन सर अब इन हाइंडसाइट आपको समझ में आती है कि जो अपने मकासद अचीव करने थे इस खबर को बाहर लाने से, क्या वो अचीव कर पाई है हुकूमत। किस्मत इनकी खराब है जी। ये चाहते हैं कि पाक फौज पंजाब पुलिस बन जाए। अल्लाह की तरफ से एक ऐसा जर्नैल है, पाकिस्तान की तारीख में इतना मकबूल तरीन जर्नैल कभी नहीं आया, जिसकी इस फौज के साथ कमिटमेंट है, शुहदा के साथ कमिटमेंट है, मुल्क के साथ कमिटमेंट है। फौज ही नहीं 20 करोड़ लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। वो कुछ करता है या नहीं करता, ये अलग बात है। लेकिन हमने ये फैसला कर लिया है कि चोर अपने आप का इकरार करे, हाँ मैंने चोरी की, कौम मुझे माफ कर दें और मैं स्टेप डाउन होता हूं, देन वी कैन कंसिडर। अदरवाइज आप ये देखेंगे सारी अपोजिशन इस वक्त को पछताएंगे 2 नवंबर से पहले सारी अपोजिशन हमारे साथ आ जाए। मैं इमरान खान के बिहाफ पे, शेख रशीद, अवामी मुस्लिम लीग के बिहाफ पे सब अपोजिशन को कहता हूं, जॉइन अस, अदरवाइज योर पॉलिटिक्स विल बी फिनिश इन पाकिस्तान। सर आप तो अपोजिशन को बुला रहे हैं ना। वो कादरी साहब जो है वो कल उन्होंने कहा कि मैं वैसे तो उनकी नेक नियति के साथ और बेस्ट विशेस भेजी हैं आपको, लेकिन वो इतने कन्विंस नहीं थे। उन्होंने अपने बंदे नहीं आप लोगों के साथ भेजे। और अगर हम पिछली रवायत देखें तो लोग कहते हैं कि बंद कराने की शहर उनकी सक्कत है ज्यादा आप लोगों के मुकाबले में। आप देखते रहिए, उनसे भी मैं राब्ते में हूं। आज मैं मिलूंगा, आज मैं मिल चुका हूं, अभी शेयर नहीं कर सकता खान साहब से। कल या परसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पॉलिसीज का ऐलान करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ला सकते हैं ताहिरुल कादरी साहब को, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। उनको सेकंड चांस में भी रख सकते हैं। सेकंड
اٹیک میں بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ہمارا راؤنڈ انشاءاللہ فائنل ہے, اور جیسا عمران خان نے کہا, ناؤ اینڈ نیور, لڑیں گے, مریں گے, جئیں گے, اس ملک کو چوروں سے بگائیں گے, اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا, قادری صاحب کہتے ہیں کہ دھرنے کے مقاصد کیا ہیں اور کتنے دن تک یہ چلے گا, یہ ان کو کنوے نہیں کیا گیا, یہ ان کی سب سے بڑی گرج تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ جو مقاصد ہیں اس کے لیے وہ بیسٹ وشز بھی بھیج رہے ہیں. تو وہ کون سے مقاصد ہیں جو ان کو کنوے بھی نہیں ہوئے لیکن پھر وہ ان کے لیے نیک نیتی کے ساتھ آپ کو پیغام بھی بھیج رہے ہیں؟ دیکھیں, خان نے ایک نکاتی پر ایجنڈا دیا ہے کہ یہ تلاشی دو یا گھر جاؤ, دوسرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. شارٹ, سویٹ اینڈ سمارٹ, ٹرپل ایس, ون لائنر ڈیمانڈ, تلاشی دو یا گھر جاؤ. ہم عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوں گے, نتیجہ چاہے جو بھی نکلے, جیل ہو, ریل ہو, موت ہو, گولی ہو, گرفتاری ہو, ہم تیار ہیں. اچھا, اب تھوڑے سے اس کے لاجسٹکس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. شیخ صاحب, یہ تو بتائیے کہ پلان آپ کو ایگزیکٹلی ہے کیا, مطلب شہر کے کون کون سے علاقوں کو پھر آپ بند کریں گے اور کتنے دن تک اس کو بند کرنے کا آپ کا پلان ہے؟ دیکھیں, ابھی تو ہم گورنمنٹ کی بھی اسٹریٹجی دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ سے عرض کی, کل یا پرسوں پریس کانفرنس کروں گا. حکومت کی صوابدید پہ ہے کہ وہ صرف اسلام آباد پہ سرنڈر کرنا چاہتی ہے یا سارے ملک میں اس نے سرنڈر کرنا ہے. اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ میں روک لے گی تو ان کی بھول ہے. یہ عمران خان کی ذاتی لڑائی نہیں, یہ 20 کروڑ لوگوں کی لڑائی ہے, اور یہ قوم کو موقع مل رہا ہے کہ سارے لوگ باہر نکلیں, چاہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, چاہے ان سے اس کا اختلاف ہے یا اتفاق ہے, چاہے وہ اس کے ممبر ہیں یا نہیں ہیں. They have to come out to get rid of all this corrupt and dishonest government. تو شیخ صاحب, آپ نے کہا حکومت کی اسٹریٹجی کو دیکھنے کے بعد آپ اپنا جو ہے بتائیں گے لائے عمل. ابھی تک آپ کو حکومتی کیمپ میں اسٹریٹجی نظر کیا آ رہی ہے, کیونکہ اب تو بہت قریب ہے آپ لوگوں کا لاک ڈاؤن؟ ابھی تو رو دو رہے ہیں, پچھلے دروازے سے بھاگ رہے ہیں, 50 ہسپتال بنا رہے ہیں. میرا ہسپتال 6 ارب روپیہ لگ چکا ہے, 480 بیڈ کا ہسپتال وہیں منہ چڑھا رہا ہے, ماں اور بچے کا. 90% کام مکمل ہے, اس کو تو مکمل کرو. مری پنڈی ایکسپریس وے, شیخ رشید ایکسپریس وے 60% مکمل ہے, سب کی پیمنٹ کی ہوئی ہے. کالج, اسٹیشن روڈ کا کالج کبھی نہیں بنائیں گے. یہ تماش بین ہے, یہ ڈرامہ رچا رہے ہیں, یہ مگر مچھ کے آنسو ہیں. ساری دنیا نے ان کے آنسوؤں کا مذاق اڑایا. پہلی دفعہ نواز شریف صاحب اس پوزیشن میں آ گئے کہ اس کے آنسوؤں کو بھی لوگ ٹوپی ڈرامہ سمجھ رہے ہیں. گلیسرین ڈالی ہوئی تھی آنکھوں میں, آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے. وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ منصوبوں کا افتتاح آپ کے علاقے میں نہیں ہو رہا, لیکن کل ہی انہوں نے جو رحیم یار خان میں کیا, وہ کہتے ہیں آپ سڑکیں ناپتے رہ جائیں گے, ہم منصوبے اناؤنس کرتے جائیں گے اور 2018 تک آپ اکتفا نہ کیجیے گا, اور تب بھی ہم واپس آئیں گے. ہم غریب کے ساتھ ہیں جو سڑکیں ناپ رہا ہے, ہم حسن اور حسین کے ساتھ نہیں ہیں جو گولڈن کلیئر گولڈن سٹیٹس بنا رہے ہیں اپنی. ابھی تو 5% پاناما لیکس آئی ہے, اگر 95% اور آ گئی تو اس ملک میں ایسا طوفان اٹھے گا. سپر پاور اونچے ٹوکرا رکھ دیا ہے, ابھی صرف 5% آئی ہیں. لیٹ دی ادر پاناما لیکس کم, اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. بلکہ میں تو کہتا ہوں یہی مہینہ بڑا اہم ہوگا, فیصلہ کن مہینہ ہوگا انشاءاللہ. یا ہم شکست کھا جائیں گے یا ان کو جوتیاں چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا ایوانوں میں سے. شیخ صاحب, آپ کی شکست کا امکان ہے. آج پہلی مرتبہ آپ نے جو یہ لفظ استعمال کیا تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں. دیکھیں, جنگ میں تو ساری چیزیں ہوتی ہیں جی. 2 پہلوان کھاڑے میں اترتے ہیں, ایک گرتا ہے ایک جیتتا ہے. ہم نے سٹرگل کر رہے, ہار نہیں مانی ہم نے. خان نے کہا کہ یہ میرا آخری ہوگا. شیخ رشید تو ایک سیاسی سٹرنگر مزائل ہے, پیچھے جائے گا نواز شریف کی سیاسی خاتمے کے لیے. قوم کو حقیقت پتہ لگے کہ what he is not what he is. We want to tell the nation. یہ وہ نہیں ہے جو قوم کو دکھائی دیتا ہے. آپ نے فیصلوں کی بات کی تو سر ان 1-2 ہفتے میں ایک اور عام فیصلہ ہونے کا ہم تعیناتی کا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس منتھ کے اینڈ تک وزیراعظم صاحب کو انعام لے آئیں گے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پریشر گروپ آپ اس لیے بن رہے ہیں تاکہ وہ فیصلہ جو ہے کسی ایک حلقے کے حق میں آئے, ان کی منشا کے مطابق آئے. تو کیا پتا وزیراعظم صاحب پہلے یہ اناؤنس کر دیں؟ دیکھیں جی, whether there is Raheel Sharif صاحب or there is no Raheel Sharif صاحب, no way at all. We will fight for the last drop of blood.
against the corrupt, dishonest and sluggish government. This is our decision, and the time will prove that this is the decision of the whole nation. چلے ڈیسیجن آپ نے لے لیا، اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرائیں گے ذرا تھوڑا اس پر بات کر لیتے ہیں. جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں، نون لیگ والے، وہ کہتے ہیں کہ جن مدرسوں کو گرانٹ دیا نا خان صاحب نے، وہاں سے وہ مسلح افراد کے ساتھ رابطے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آ کے وہ شہر بند کرانے میں ایک اہم کردار ادا کریں گے، کیونکہ حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کو شاید خوف ہے کہ وہ وہاں پہ جو پولیس افسران تعینات کر رہی ہے. دیکھیں جی، وہ مدرسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس کا تو مجھے معلوم نہیں ہے. گرانٹ دی ہے، ان کو پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے، یہ بھی ویسے ہی ایک غیر سیاسی سا بے وزن سی بات ہے. لیکن اگر مدرسے اس ملک کا حصہ ہیں، اگر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کے لیے مسائل ہیں، ان کے لیے مشکلات ہیں، اگر ان کے، ہم نے تو سب کو دعوت دی ہے جی، سب کو دعوت دی ہے. میں تو آج سراج الحق صاحب کو بھی کہتا ہوں، سراج الحق صاحب، ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر. You have to reach right time. This is the time to join this national movement, a movement to make and break and get rid of corrupt government. اور میں سراج الحق صاحب سے آج پہلی دفعہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ بھی اعلان کریں. فضل الرحمان سے تو کر نہیں سکتا کیونکہ وہ تو بڑا واضح اعلان کر چکے ہیں، ان کو تو کچھ اور دکھائی دے رہا ہے. لیکن جو دکھائی ان کو دے رہا ہے، میرا خیال ہے پہلی دفعہ ان کو غلط دکھائی دے رہا ہے. یہ تحریک کامیاب ہونے جا رہی ہے اور پھر وہ رستہ ڈھونڈ کر اسی طرح اس تحریک کے پیچھے آئیں گے جس طرح وہ نواز شریف کے پیچھے گئے ہیں. منت سماجت کرنے کے بعد انہوں نے راستہ ڈھونڈا ہے. نہیں، لیکن فضل الرحمان صاحب تو بڑے ایک جسے کہتے ہیں منجے ہوئے جہاں دیدہ سیاستدانوں میں پاکستان کا ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان کو ایسی کیا چیز نظر آ رہی ہے شیخ صاحب؟ دیکھیں، ہم کوئی کیلے بیچ کے یہاں یا نیمبو بیچ کے نہیں آئے ہوئے، ہم نے بھی اصولی سیاست کر کے یہاں آئے ہیں. میں آپ کو آج ایسی بات کہنا چلا ہوں کہ جس پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. جب یہ تحریک کامیاب ہوگی، فضل الرحمان اس میں آنے کا راستہ ڈھونڈیں گے. مدرسوں کے نام پہ، پابندیوں کے نام پہ، شناختی کارڈوں کے نام پہ، فاٹا کے نام پہ، وہ اتنی گنجائش ضرور رکھتے ہیں کہ تنگ دروازے سے داخل ہو جائیں. اس بات کو میری ساری قوم مذاق سمجھے گی، سب لوگ ہنسیں گے میری بات پہ. میرے اندر ایک ڈیفیکٹ ہے کہ میں وقت سے بہت پہلے بات کرتا ہوں. اگر ضرورت کے وقت آپ دیکھیں گے کہ فضل الرحمان بھی سلیقے سے، بہانے سے، نام وہ اسلام کا لیتے ہیں، نظر ان کی اسلام آباد پہ ہوتی ہے. یہ ان کو کامیابی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالی لوگ جیتیں گے اور بے ایمان لوگ ہاریں گے اس دفعہ. تو یہ ابھی T20 ہونے جا رہا ہے، ون ڈے ہونے جا رہا ہے، ٹیسٹ میچ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف T20 ون ڈے شاید کھیل لے، ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکتی. میرا بھی خیال ہے ہمیں T20 کھیلنا چاہیے. کون 126 دن کے میچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 10-11 تاریخ تک، 12 تاریخ تک نتیجہ نکلنا چاہیے. 2 اور 10-12 تک نتیجہ نکلنا چاہیے. 10 دن بہت ہوتے ہیں کسی جگہ بیٹھک. سر لاسٹ دفعہ تو آپ 126 دن بیٹھے تھے، نتیجہ نہیں نکلا، تو اس دفعہ 10 دن میں آپ اتنے پر امید کیسے ہیں؟ دیکھیں، پچھلی دفعہ کسائی بھاگ گیا، اس دفعہ مجھے نظر آتا ہے قربانی بھاگ جائے گی. اور قربانی کو پکڑ کے رکھنا ہے. پیسہ ہمارا ہے، مال ہمارا ہے سر جی. یہ گولی اندر ہوگی اور چوہے جلندر ہوں گے. ان کا احتساب ہونا ہے، ایسا کڑا احتساب ہونا ہے. جو آصف زرداری وہاں بیٹھے، رحمان ملک نے نئی گولی چھوڑی ہے جی، چور دروازے سے، بیک ڈور سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا. اور یہ ٹیکسٹ ویکس کوئی رابطہ نہیں کر سکتے. عوام کے سامنے کمٹمنٹ ہے. جو آدمی گھر میں بیٹھے گا وہ اس ملک میں اس چور حکومت کے لیے کشن مہیا کرے گا. جو باہر نکلے گا، اپنے تھڑے سے باہر نکلے گا، چوک چوراہے میں نکلے گا، وہ اپنی قومی ذمہ داری کو ادا کرے گا. اچھا، جب یہ ٹیکسٹ کے رابطوں کی بات کر رہے ہیں، کیا حکومت کی طرف سے باقی اپوزیشن جماعتوں کے لیے کوئی رابطے کیے جا رہے ہیں، ان کو کوئی پیغامات بھیجے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بڑے دنوں سے وہ لگے ہوئے ہیں. کوئی بھی اپنا منہ کالا نہیں کرا سکتا. نہ شیخ رشید اپنا منہ کالا کرائے گا، نہ عمران خان ایسی سوچ رکھتا ہے. اس سے بہتر ہے ہم چوک میں گولی کھا لیں، آگ لگا لیں اپنے آپ کو، عزت اور غیرت سے مریں. اور ان کے سامنے ہتھیار پھینکنا ایسے ہی ہے جیسے دشمنی قوتوں کے آگے ہتھیار پھینکنا ہے. اس سے بہتر ہے لڑتے لڑتے اپنی تاریخ لکھ کر جائیں کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا، پنڈی کے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا تھا، ہم نے ان پہ جان نچھاور کی
اور اس ملک کو کرپٹ معاشرے سے. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے طاقت ان کا باپ استعمال نہیں کر سکتا جی, اچھا طاقت کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی مجاہدوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر خواجہ آصف کو یا کسی اور کو مجاہد ہمارے ساتھ شامل ہونا دکھائی دے رہے ہیں تو یہ انڈین لابی کی باتیں ہیں, یہ انڈین اور اسرائیلی لابی کی باتیں ہیں. ہم ڈیموکریٹ ہیں. اگر 126 دن کوئی پٹاخہ نہیں چلا تو اب بھی نہیں چلے گا تا وقت ہم پر کسی نے تشدد نہ کیا. ٹھیک ہے شیخ صاحب, مجھے یہاں پہ ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے تو ذرا دھرنا پلان کو تھوڑا اور میں ذرا وضاحت چاہوں گی آپ سے. بریک کے بعد اسی موضوع پر آگے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, آپ کی جو لال حویلی جہاں پر اس وقت آپ موجود ہیں یقیناً بہت خوبصورت ہے, لیکن اگر دھرنے کی شام آپ کو یہاں سے نکلنے نہ دیا گیا, خان صاحب کو بنی گالا سے نکلنے نہ دیا گیا, تو پھر پلان بی کیا ہے؟ آن لائن بات کریں گے, ویڈیو لنک پہ بات کریں گے؟ کوئی میں ویڈیو لنک کا لیڈر ہوں نہ یہ کیا ہے جو انٹرنیٹ کے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کا لیڈر ہوں. اللہ کا شکر ہے لوگ خود ہی میرا چلاتے رہتے ہیں. میں نے تو کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا, نہ میں یہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے خطاب کروں گا. مجھے سارے راستے پتہ ہیں. اگر اللہ کو منظور ہوا, اگر میں زندہ رہا تو 1 تاریخ کو اسلام آباد سے نکلوں گا. کہاں سے نکلوں گا یہ اللہ کو پتہ ہے. اچھا تیاری. اور لیکن خان صاحب کیا وہ بھی اتنے اچھی طریقے سے اسلام آباد کے رستے جانتے جتنے اچھے آپ جانتے ہیں؟ مجھے پنڈی کے تو سارے راستے پتہ ہیں جی. اگر خان صاحب کو بنی گالا لے گئے یا بنی گالا ہاؤس ریسٹ کیا, ہزاروں لوگ جائیں گے ان کو چھڑانے کے لیے اور چھڑا کے لائیں گے اور دھرنے میں بٹھائیں گے لا کے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس قسم کے کام کر سکتی ہے یا وہ آپ لوگوں کو جانے دے گی اسلام آباد؟ کوئی اس کو خوف نہیں ہے؟ پھنس گئی ہے, وہ کنفیوز ہے. روز میٹنگ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جب نواز شریف روز میٹنگ کر رہے ہیں نا, روز وزیروں کو کہا کہ پریس کانفرنس کرو. او بابا, جب میں 4 دفعہ خود انفارمیشن منسٹر رہا ہوں. جب بندہ انفارمیشن منسٹر ہوتا ہے نا, چھینک بھی مارے نا تو فرنٹ پیج پہ چھپتی ہے. اور جب بندے کا برا وقت ہو لائک پرویز رشید, تو 4 فنکشنوں سے وہ چور دروازے سے بھاگے ہیں. چور دروازے سے بھاگے ہیں, میڈیا کا سامنا نہیں کر سک رہے. حالانکہ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں ابھی ضروری نہیں کہ اداروں نے ان کی قربانی کو ایکسیپٹ کر لیا ہو. ابھی تو پیشکش کی جائے گی ایک بیوروکریٹ کی اور ایک انفارمیشن منسٹر کی. وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ان کا مسئلہ ہے, کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اور جن کا کام ہے نیشنل سیکیورٹی وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ بکرا دوندا ہے, چوگا ہے, اس کی قربانی لگتی ہے نہیں لگتی ہے, اس کو چلا کے دیکھتے ہیں, مہندی لگا کے دیکھتے ہیں کہ قربانی کی بھینٹ چڑھے گا یا نہیں چڑھے گا. سو یہ ان کا کام ہے. شیخ صاحب, اگر یہ قربانی قبول نہیں ہوتی ہے, میں مفروضے پہ بیس سوال کر رہی ہوں, تو پھر کس چیز کی قربانی ایکسیپٹیبل ہوگی؟ آپ بھی اتنی بچی نہیں ہیں ماریا, آپ کو بھی پتا ہے. سر ہمارے عوام سادہ ہے نا, ہمارے عوام سادہ, ان کو ہمیں سادہ زبان میں بتانا پڑتا ہے نا. پھر اسی کی قربانی ہوگی جس کی قربانی کے لیے ساری قوم منتظر ہے, اسی کی قربانی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, کوئی مناسب ورڈ استعمال کر لے سر. وہ بہت سارے لوگوں کے لیڈر ہیں, شاید ان کی دل شکنی ہو آپ کی بات سن کے. آج میں نے تو قربانی کی بات کی ہے, لیڈر کی تو یہاں بات ہی نہیں ہو رہی. اس ملک میں بدنصیبی ہے, لوگ مقدر کا کھاتے ہیں. اس ملک کو لیڈر ہی نہیں ملا. اس ملک کو لیڈر ملتا تو یہ ایک عظیم قوم تھی. میں 2 دفعہ یہ کہہ چکا ہوں, تیسری بار دہراتا ہوں کہ مجھے ایک بیٹی نے فون کیا اور اس نے کہا میری ماں لاسٹ اس کے مرنے کے مرنے وہ آپ سے بات وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. اور انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے بات کی کہ شیخ رشید بتاؤ, میں تیری بات پہ یقین کرتی ہوں کہ پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, پاکستان میں بہتری ہوگی. ایسی قوم ہے کہ مرنے سے پہلے بھی وہ سوچتی ہے کہ اس کے کان میں آواز پڑے کہ پاکستان قائم رہے گا. اچھا, خان صاحب کی کچھ دن پہلے میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اگر نہیں نکلنے دیا جاتا تو انہوں نے ایک تجویز یہ بھی کی کہ جو جس شہر میں ہے وہاں پر اس کو بند کرنے کی کوشش کی جائے. تو کیا یہ بھی ہے, ابھی مشاورت ہو رہی اس بات پر؟ مشاورتیں ہو رہی ہیں جی. 26-27 کو فائنل میں انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں لال حویلی سے اپنا پروگرام ہم اناؤنس کر دیں گے, اور جو جہاں ہیں وہیں رہے اور وہیں سے ایک کمان کر کے نکلے.
آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, یہ تو ہم حکومت کے پلان کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے نا کہ وہ آپ کو آنے دے گی نہیں آنے دے گی. ذرا آپ کے پلان کو تھوڑا مزید ہم واضح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا جو ابھی تک سامنے آئی ہے نا عمران خان کے مطابق کہ اسلام آباد لاک ڈاؤن میں 9 مقامات پر بند کیا جائے گا. اچھا سر, اس میں پھر آنے جانے کے لیے کہ کسی لوگوں کو کنسیشن ملے گا کہ کوئی شہر سے آ سکتا ہے جا سکتا ہے؟ میں ایمبولینسز کی بات کر رہی ہوں, جو اسکول ہیں ادھر اگر کسی نے جانا ہے اس کی بات کر رہی ہوں. ایمبولینسز کو اجازت دیں گے جی, اور ایمبولینسز کے بغیر اگر کرفیو بھی لگا تو اس کو بھی وائلیٹ کریں گے. اگر رات کو کرفیو بھی لگ گیا پاکستان میں, اگر 254 کے تحت فوج بھی آ گئی اس کو بھی وائلیٹ کریں گے. ہم ایک ہی نقطے پہ کھڑے ہیں, گیٹ ریڈ آف کرپٹ گورنمنٹ. دس از آور لاسٹ ڈیمانڈ, ون اینڈ دی اونلی, گیٹ ریڈ آف دی کرپٹ گورنمنٹ. تو جو عدالت کے جج صاحبان ہیں جنہوں نے اتنے اہم مقدمے کی سنوائی کرنی ہے, ان کو آنے جانے کی اجازت تو دیں گے نا؟ ظاہر ہے ایک اس سے زیادہ اہم کیس اور سادہ کیس کوئی نہیں ہے. میں اپنا کیس خود لڑ رہا ہوں, اوپر اللہ وکیل ہے, نیچے شیخ رشید وکیل ہے کورٹ میں. میں نے سب سے سمپل کیس لڑا ہے. میں نے کیس کہا ہے کہ 9 MNA گوندر, لنگڑیال, فلانا فلانا, اقبال, یہ نائل ہو گئے, ان کی ڈگری نہیں تھی, انہوں نے مدرسے کی ڈگری دی. ایک نے مسجد کے چندے کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ رکھا ہوا تھا, اس کو ڈکلیئر نہیں کیا. اور جو بندہ سارا دنیا کا پیسہ کھینچ کے لے گیا, جو بندہ ساری دنیا کو لے گیا, اور جس نے ڈیپینڈنٹ بتایا ہوا ہے اپنی بچی کو, اور جو کہتی ہے کہ میرا تو پاکستان میں بھی کوئی گھر نہیں ہے, اور جب حالات سامنے آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں ان کا گھر ہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 9 بندے یا تو واپس لے آئے سپریم کورٹ. دیکھیں میرا کیس تو بالکل آسان, شارٹ, سویٹ اینڈ سمارٹ. یا تو 9 لوگوں کو بحال کر دو یا نواز شریف بھی گھر جائے. یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. سر لیکن اس طرح کہ اگر آپ سڑکوں پر دباؤ ڈالیں گے تو پھر کہتے ہیں ادارے بھی دباؤ میں آ جاتے ہیں, پھر ان کے جو فیصلے ہیں وہ دینے سے پہلے سوچ بچار ان کو زیادہ کرنی پڑتی ہے جب آپ لوگ اسٹریٹ ایجیٹیشن شروع کر دیتے ہیں. سوچ بچار کریں, ادارے بھی تبھی زندہ رہیں گے جب کرپٹ سوسائٹی ختم ہوگی. ویسے ہی اس ملک کی اکانومی ڈیزاسٹر ہونے جا رہی ہے. اس ملک کی اکانومی ڈیزاسٹر ہونے جا رہی ہے. نظر آ رہے ہیں آپ کو اسحاق ڈار کہیں آج کل؟ یہ 2017 کا اگر یہ رہے تو یہ تو پیمنٹ نہیں ہے. ابھی تو انہوں نے موٹر وے کو گروی رکھا ہے, پھر یہ آدھا لاہور گروی رکھیں گے, جاتی عمرانی گروی رکھیں گے. باقی لوگوں کی ساری پراپرٹی, میٹرو, اورنج ٹرین, فلانا رینٹل پاور, فلانا بینک, نیشنل بینک, یہ سب اس کے وہ بانڈ لیں گے. جاتی عمرے کے بانڈ نہیں لیں گے. وہ سمجھیں گے شاید یہ ہمارے رہنے کے لیے. اللہ معلوم ہے, بعض گھر بھی جو ہیں وقت آنے پہ وہ نظر بندی کی بہترین جگہ بن جاتے ہیں. شیخ صاحب جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں نا, آج ہی اسحاق ڈار صاحب کی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی ٹی وی پر, وہ کہہ رہے تھے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے 2023 تک نہیں آنا, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کہیں جانے والے ہیں. صحیح ہے, ہر آدمی یہی کہتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو اچھی چیز کوئی نظر ہی نہیں آ رہی. مشہور ایک پریس, نواز شریف صاحب کی بڑی مشہور ڈکٹیشن ہے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اور اگلے دن ہی وہ نہ صرف ڈکٹیشن لی بلکہ ہر چیز لے لی انہوں نے. جنہوں نے ٹی وی پہ خطاب کیا کہ میں ڈکٹیشن لوں گا, اور ٹائم نے پروف کیا کہ انہوں نے ڈکٹیشن لی. اچھا شیخ صاحب, بس وہ آخری سوال دھرنے کے والے سے پھر تھوڑا آگے بڑھیں گے. آپ نے کہا کہ لوگوں کو جانے دیا جائے گا, فار ایگزامپل ایمبولینسز ہیں یا جن کی ضروری کام ہے, تو سر اس کی پریکٹیکل ایسپیکٹ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کوئی ٹیمیں بنائی ہیں جو وہ شناخت کون کرے گا کہ کس کو اندر جانے دینا ہے نہیں جانے دینا؟ وزیر اعظم صاحب تو اپنے ہیلی کاپٹر پہ آ جائیں گے, تو عوام تنگ نہیں ہوگی سر؟ عوام کو یہ تنگی برداشت کرنی ہوگی. 3 سال وہ بجلی کی تنگی, گیس کی تنگی, بے روزگاری کی تنگی. اس کو تو آلو 25 روپے مل رہے ہیں, ہمیں 60-70 روپے 80 روپے مل رہے ہیں جی. ان کی تو موج لگی ہوئی ہے, سبسڈی, انڈین آلو کھا رہے ہیں, پیاز کھا رہے ہیں. پاکستانی آلو تو 70-80 روپے پہ ہے جی. ان کو پتہ نہیں 20-25 روپے پہ کون آلو دے رہا ہے اور کون پیاز دے رہا ہے. سو ان کو ہرا ہی ہرا نظر آ رہا ہے, ان کو ہرا ہی ہرا نظر آ رہا ہے. جب تک عوام ان کے آنکھوں سے, اگر جب حکومتیں چمگادڑ کی طرح آنکھیں بند کر لیتی ہیں, جب حکومتیں چمگادڑ کی طرح آنکھیں بند کر لیتی ہیں تو ان کو تو کچھ نظر نہیں آتا. دن میں تو وہ اندھے ہوتے ہیں, رات کو آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ ہوتا؟ وہ اپنے گھر اور اولاد کے لیے سوچ سکتے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں.
शेख साहब 2 नवंबर को आप लोग बंद करने जा रहे हैं इस्लामाबाद, आपने कहा उस पर तो बिल्कुल मुसम्मम आपका इरादा है, ऐसा क्या हो उससे पहले कि आप अपने इस इरादे पे नजर सानी कर सकते हैं? बड़ी आसान बात है, तलाशी दें कि ये पैसे किधर हैं। 7.5 महीने से TOR नहीं बनने दिए, स्पीकर के पास गए हैं कि यार इसका केस भेज, उसने इमरान खान का केस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन में गए हैं, उसने तारीख 2 नवंबर की रखी है और समझता है कि शायद उस दिन लोगों को ये तासर दिया जा रहा है कि जनाब इमरान खान ना गया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उस दिन वो वकील भेज देगा। जिस शख्स में जिंदा ज़मीर है, जो ज़मीर का कैदी है, वो 2 नवंबर को बाहर निकले जोश, जज्बे, वलवले, तनतने, दबदबे, हमें जुर्रत और कुर्बानी के जज्बे के साथ, कि वो लोग जो लुट पुट कर आए थे, जिन्होंने अपने घरों को आग लगवाई थी, जो अपनी बेटियों की इज्जतें और असमतें लुटाई थी, ये पाकिस्तान इन चोरों के हाथों ख़राब होने से नहीं बच सकता। इसको ज़िंदा रखना है तो 2 नवंबर को निकलें और 28 अक्टूबर को हम लाल हवेली के बाहर इसका टेलर चलाएंगे, वार्म अप टेलर चलाएंगे। तो शेख साहब ये जरा इन लोगों को रखना है इक़्तिदार में या नहीं, अवाम को फैसला करने दें। 1.5 साल बाद इलेक्शन होने वाला है, अगर इस तरह जल्दी उनको भेजेंगे, लोग कहते हैं विक्टिम बन जाते हैं, दोबारा वापस आ जाते हैं। इससे पहले रही है इस मुल्क की ये तारीख। इस सिस्टम से तो कायदे आज़म भी आए तो उसकी ये नवाज शरीफ ज़मानतें ज़ब्त करा देगा। 1-1 लाख वोट इनके जाली निकली है इनके डब्बों से, ख्वाजा आसफ के, और वो अभी तक वज़ीर हैं 2.5-3 साल से, और ख्वाजा साद रफ़ीक के 75 हज़ार जाली वोटें हैं। 4 उसने डिमांड की हल्कों की, 75 हज़ार वोटें जहाँ जाली निकली हों, वहाँ आप क्या सोच सकते हैं। 1 लाख वोट जाली निकली हो तो वहाँ 5-10 हज़ार वोटों से तो बंदा जीत ही जाता है। और आप ये देखें, वो मलक परवेज़ जैसे लोगों ने लाहौर में 1 लाख और 20 हज़ार वोट लिए, जो जेन्युइन इलेक्शन में 17-18 हज़ार वोटों से जीते थे। ये सब टोपी ड्रामा है। जमहूरियत को इन्होंने दागदार कर दिया है। हम जमहूरियत को बचाने निकले हैं कि एक फेयर इलेक्शन हो, बेहतर इलेक्शन हो और सच्चा इलेक्शन हो। लेकिन मियाँ साहब कहते हैं कि डुगडुगी बजाने वाला डुगडुगी बजा रहा है। आपको पिंडी में बैठ के आवाज आ रही डुगडुगी की? सर जी, उनको तो आ रही है ना। बंदर नाचता है डुगडुगी बजाने पे, पीछे हाथ बांध के नाचता है। वो कहता है सलाम कर सबको, फिर वो सबको सलाम करता है वो, हाँ जी। फिर वो इस तरह झोली लेके जाता है IMF की तरफ। सब जब भी डुगडुगी बजी है बंदर नाचा है। ये नहीं हो सकता कि डुगडुगी बजे और बंदर ना नाचे। सवाल ये है कि डुगडुगी बजा रहे हैं या नहीं बजा रहे। $1 मिलियन का क्वेश्चन ये है। अगर डुगडुगी बजी, 1 नहीं 2 नहीं, बंदरों की जमात नाचेगी। ठीक है शेख साहब, अभी हम यहाँ एक ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो जरा थोड़ा सिंध का भी रुख करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक रैली निकाली यहाँ पर और आपकी उनसे दोस्ती बढ़ते बढ़ते रुक गई बकौल आपके, तो आपका कमेंट जरूर लूंगी इस पर, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, कराची में रैली हुई, बिलावल भुट्टो ने उसे लीड किया, उसने कहा अपनी वालदा का पैगाम जो है उसका तसलसल है मेरी ये रैली। कैसी लगी आपको? यकीनन आपने देखी होगी टीवी स्क्रीन पर। असल बात आपको बताऊं, मैं बिलावल को पूरी कोशिश की और उसको बिल्लो रानी से मैंने शहजादा बनाया, और बिलावल की रैली नाकाम थी। मैं ईमानदारी से बताता हूं, मैंने उसका एंड देखा है। अच्छा। फिर जहां वो खत्म हुई उसके इर्द गिर्द लोगों से कल मैंने पूछा कराची में, कल मैं गया इस होटल में तो वहां वो लोग थे जो कन्वेंशन हो रहा था। अब तो इस मुल्क में कन्वेंशन भी 5 स्टार होटलों में होता है, मेडिकल कन्वेंशन। उसमें हर आदमी ने कहा जी कि बिलावल का एंड, मैंने एंड देखा टीवी पे। मैं मलेर या वो बलोच कॉलोनी या वो पहाड़ी उस तरफ की बात नहीं करता। जलसे का इख्तिताम जो होता है ना, वो फाइनल होता है। वो नहायत ही कमजोर था और नाकाम तरीन रैली थी। सर लेकिन अभी तो उसने आगे अब सवाल करें। जी और अगर वो पंजाब में आए, आप यकीन जाने इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर जो जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर है ना, वो इस तरह का शिकार है। वो चाहता है कि बाहर निकले, वो चाहता है कि दिस इज टाइम।
یہ غلط کھیل رہی ہے سندھ کی قیادت. پنجاب کی قیادت میں اعتزاز احسن ہے, لطیف کھوسا ہے, قاہرہ ہے, بہتر سوچ کے لوگ ہیں, وٹو صاحب ہیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, کراچی چونکہ آپ آئے ہوئے تھے تو یہاں پہ ایک اور میدان بڑا گرم ہے آج کل. مصطفیٰ کمال صاحب اور گورنر رشید العباد ایک دوسرے اوپر کافی الزامات لگا رہے ہیں. یہ ایک تشویشناک الزامات ہیں کیونکہ یہ تو بڑے سیریس نیشنل سیکیورٹی ایشوز کی بات ہو رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ابھی یہ مہینہ دے دیں, اگلے مہینے کے اینڈ تک یہ ایم کیو ایم کا بھی کٹی کٹا نکل جائے گا, اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور کل تو میں نے عشرت آباد کو ریٹریٹ ہوتے دیکھا ٹی وی پہ. میں ٹی وی دیکھتا نہیں زیادہ, لیکن مجھے ابھی اس میں نہ دھکیلیں کیونکہ میں صوبائی سیاستیں نہیں کرتا. ایم کیو ایم کی حد تک میں پہلی دفعہ بے خبر ہوں. پہلے کبھی الطاف حسین فون کر دیتا تھا, کبھی عشرت یا کبھی بابر غوری, سبھی غائب ہیں. اور حقیقت مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایم کیو ایم جس بحران سے گزر رہی ہے اس کا فیصلہ مہینے تک ہو جائے گا کہ اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. سر آپ دیکھا, آپ صوبوں کی سیاست نہیں کرتے یقیناً, لیکن ایم کیو ایم کراچی کے سب سے بڑے شہر کی سیاسی حقیقت ہے اور اس کا وفاق پہ بھی اثر پڑتا ہے. اس لیے میں آپ سے یہ سوال پوچھی تھی کہ ایم کیو ایم پاکستان کے مقابلے میں ایم کیو ایم لندن جس کی فزیکل پریزنس کراچی میں ہے وہ ایمرج کر گئی ہے, تو ان دونوں میں سے حقیقی حقدار کون ہے پھر ایم کیو ایم لیگیسی کا؟ ابھی کوئی ایمرج نہیں کر گیا, ابھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی. سر وہ آئے ہیں, پریس کانفرنس کی انہوں نے یہاں پر اور انٹرویوز دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود. صحیح ہے, اتنا تو ہر کوئی کر سکے. موجود تو ہونا ہے, مہاجر تو نہیں کراچی سے نکل سکتے یا مہاجر تو نہیں حیدرآباد سے نکل سکتے, لیکن مہاجر بٹ گئے ہیں اور مہاجروں کا فیصلہ کس طرف ہوتا ہے یہ مہینے ڈیڑھ مہینے میں فیصلہ ہوگا. ابھی مہاجر جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں. یہ سمجھدار لوگ ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ دور اندیش لوگ ہیں. یہ ان میں اکثریت محب وطن لوگوں کی ہے. بعض ٹارگٹ کلر ہے, یہ کانا, میلسی اور یہ مچھر, اور یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے, آپ گھبرائیں نہیں. شیخ صاحب اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹیلی ویژن کہ آج کل بھارت میں خاص طور پہ ہمارے فنکاروں کے اوپر بڑا سخت وقت آیا ہوا ہے اور ان کی فلمیں وہاں ریلیز نہیں ہونے دے رہے ہیں. آپ تو وزیر اطلاعات رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ کتنی دیر تک یہ تماشا چلتا رہے گا؟ دیکھیں انڈیا میں تو کیا دیکھا جا رہا تھا پاکستانی کلچر, لیکن انڈیا پاکستان میں اپنا کلچر پھیلانے میں کامیاب ہو گیا تھا. بچے گھروں میں بھگوان اور جنتا اور سیتا اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہندوؤں کے نام لیتے تھے, برلا اور ٹاٹا, اور یہ نام بچوں کی زبانوں میں بھی تھے. اور یہ فلم انڈسٹری کے ذریعے جو انڈیا جو ہے پاکستان میں گھس رہا تھا اور ہمارا جو ایک سوشل اور کلچرل ایک مہذب تہذیبوں کو وہ جو تباہ کر رہا تھا, میرا خیال ہے انہوں نے ہماری فلمیں بند کر کے اچھا ہی کیا. یعنی چیئرمین پیمرا کا یہ فیصلہ اس کی آپ انڈورس کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں بہت بہتر فیصلہ ہے؟ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. ایک ہی فیصلہ ہے, بندے کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن پیمرا کے اس فیصلے کو میں فلی سپورٹ کرتا ہوں آل دی وے. ٹھیک ہے, زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ جو پاک بھارت تعلقات ہے اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ٹیمپریچر نیچے آ رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ اپنا کیس بہتر طریقے سے دنیا میں لڑ رہا ہے؟ دیکھیں انڈیا کو ایک بات پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف دشمن ہو گئے ہیں. سو ہم نے اسی میں جینا اور اسی میں مرنا ہے. ہم ان کی ترقی کے بھی ضامن ہیں, ہم ان کی سٹیبلٹی کے بھی ضامن ہیں, ہم ان کی زندگی کے بھی ضامن ہیں, ورنہ 22 پاکستان ہندوستان میں بن جائیں گے. جس طرح وہ کہتے ہیں ہم نے بلتستان میں کام کیا ہے, ہم نے بلوچستان میں کام کیا ہے, کراچی میں کیا ہے, اگر ہم کہہ دیں کہ ہم نے یو پی سی پی میں کام کیا ہے اور سکھوں کے ساتھ کام کیا ہے تو ہندوستان کا جینا مشکل ہو جائے گا. یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم کشمیر کی جد و جہدی کی آزادی کے ہی ساتھ ہیں, ورنہ وہاں جو مسلمانوں کی صورتحال ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو سفارتی سطح پر حکومت جو ہے, جیسے بھی برکس کانفرنس ہوئی وہاں پر پاکستان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے, ہم اس پروپیگنڈا کو صحیح سے کاؤنٹر کر رہے ہیں شیخ صاحب؟ کر ہی رہے ہیں جی, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دنیا میں پروپیگنڈا بھی انٹرسٹ اورینٹڈ ہوتا ہے. ایک وقت تھا ڈپلومیسی بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی, ایمبیسڈر بڑا امپورٹنٹ ہوتا تھا. اب انٹرسٹ امپورٹنٹ ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے. اب چین نے کس طرح ٹھکائی کر دی وہاں پہ گوا میں کہ انہوں نے کہا نہیں, حافظ سعید اور مسعود اظہر کی بات ہم نہیں مانتے. پاکستان نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور روگ آرمی قرار دینے کے لیے بڑی کوشش کی پاکستان کی حکومت نے, اور وہ پھنس گئے. اور جیسا میں نے آپ کو کہا یہ پھنسے ہوئے ہیں, یہ نکلتے ہیں نہیں نکلتے.
قربانی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، اس کا فیصلہ مہینے میں ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، اپنے دلچسپ انداز میں آپ نے ہمارے ساتھ ایک بڑی مزیدار آج کی نشست رکھی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔